बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर बैठी भी क़यादत जो पिछले दिनों कुछ डोली थी, बल्कि थोड़ी हड़बड़ाई थी ना, उसको थोड़ा होश आ गया। दोबारा से उसने अपने पैरों पर वजन डालना शुरू किया, लेकिन उधर ही हुकूमत काफी ज्यादा डामाडोल भी नजर आ रही है और शायद पैरों के नीचे से जमीन भी उसको निकलती हुई नजर आ रही है। जो खबरें मेरे पास हैं उसके मुताबिक सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करूं जी। 26 नवंबर के हवाले से शौदा जो हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी याद में आज यौम शौदा पर एक फातह ख्वानी की एक अजीम शान बहुत बड़ी तकरीब थी पिशावर में, और नारायण बाग का इलाका है जी। और ये पुरवकार तकरीब थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की तारीख को, जी हाँ, सफ़हात में, तारीख के सफ़हात में हमेशा हमेशा के लिए ये रकम कर दिया कि हाँ, और रजिस्टर करवाया उन्होंने बाकायदा तौर पर। जो डिमांड उनकी पुरजोर उनसे की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, जिस तरीके से ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था, पीटीआई 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 कह के पाकिस्तानियों के हवाले से जो मजाक उड़ाया जा रहा था, शायद उसका जवाब ये था। और ये अब रकम हो गया। अब ये हर साल इसी तरह ही याद होगा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से बावर होगा। अगर ये ना होता, ये कतन ना होता, ये नज़र मेरा ख्याल है सिर्फ इमरान खान साहब के पास ही थी, जो इसके लिए बार बार इसरार कर रहे थे, 2-3 बार इसरार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कहा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 26 नवंबर के बाद के पास सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है। किसी ने मेरे साथ रहना तो रहे, नहीं तो पार्टी के अहदे से इस्तीफा दे और घर जाए। मुझे मालूम है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में होता क्या है। पाकिस्तान में मारे जाने वालों को याद भी कोई नहीं रखता। ये सब पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ है, तभी इमरान खान साहब ने यौम शौदा के लिए 15 दिसंबर की लाइन दी हुई थी। और वाकई अगर ये डी चौक वाला वाक़या ना, हुकूमती वज़रा ने इसका मजाक ना उड़ाया था ना, कि उन्होंने कि खून के निशान ना मांगे होते, दिखाओ खून के निशान किधर है, ये ना कहा होता कि गोली के खोल दिखाओ किधर है, ज़रा हमें कुछ बताओ, तो फिर, जी हाँ, गोली चलने से ही सिरे से इनकार किया। फिर खैर उसके बाद वो कहते हैं ना, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा हस्ती का। तो फिर वो जब जिनके मुंह से निकला शुरू की गोली तो चली, लेकिन उनके अपने कारकुनों की तरफ से। गाड़ियां तो टूटी, लेकिन उनके अपने कारकुनों की तरफ से। जुल्म तो हुआ, लेकिन उनके अपने कारकुनों की तरफ से। चलो इधर तक तो माना गया। तो अगर ये ना किया होता ना, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया अगले दिन से ही 27 नवंबर से ही फुटेजेस भी दिखा रहा था, सबूत भी दिखा रहा था, इंटरव्यूज भी दिखा रहा था। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तो आपको पता है एक यतीम किस्म का मीडिया है, उसको तो जिस तरीके से छुपाने की कोशिश है, जिस तरह मोतीउल्लाह जान गिरफ्तार हुए, जिस तरह दीगर साफी हजरात को चुप कराया गया, वो बहुत सी मिसालें आपके सामने और बहुत सी मिसालें आप लोगों के सामने हैं भी नहीं। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया तमाम फुटेज के साथ दुनिया को बता रहा था कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत और उसके इत्तेहादी वो ज़रूर डिमांड कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल अपने 13 शौदा को ज़रा सामने तो लाए ना, उनके घर, उनके एड्रेस, उनकी फुटेज तो सामने लाए। सिर्फ तो दो का तो माना कि जी दो के घर में 1-1 करोड़ रुपए दे के आए, बाकी किधर गए, वो जख्मी किधर है, ज़रा वो सामने तो लेके आए। तो वो तमाम 13 शौदा की तकारी तस्वीर, सबूत और दर्जनों जख्मियों को सामने लाने का जिया आज सारा सारा मामला था। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जितनी भी डेड बॉडी जब लवाहिकीन को दी गई थी ना अस्पतालों से, तो इस एफिडेविट के साथ दी गई थी कि आपने बाहर जाके ये कहना है कि हमने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, ना ही हम पोस्टमार्टम रिकॉर्ड करते हैं। चुनांचा इस तमाम एपिसोड को याद करने के लिए ना, इमरान खान साहब ने कहा था 15 दिसंबर हर हाल में यौम शौदा मनाया जाएगा, हर हाल में। और ये बात उन्होंने अपनी बेगम के हाथों भी मैसेज भिजवाया जो 5 घंटे की मुलाकात हुई, और अपनी बहन के हाथ भी मैसेज भिजवाया, और अपने बुकला के हाथ भी मैसेज भिजवाया कि नहीं ऐसा नहीं। फिर उसके बाद फिर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने जो बयान किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्टी की जो दीगर क़यादत है उन्होंने भी ये कहा, उमर अयूब साहब ने ये कहा कि नहीं, जो शराइत है वो हमारी अपनी जगह पर मौजूद है, मुज़ाकरात उसके साथ होगी और हम यौम शौदा भी मनाएंगे। चाहे इसके कि काफ़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक्ट किया, इस यौम शौदा के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये तकरीब मुनक़िद की गई। फिर उसी का ही
عمران خان صاحب نے وہ جو اسکرو ٹائٹ کیے تو پھر وہ ایف آئی آر کی درخواست کی گئی، پھر اسی طرح ہسپتالوں سے فوٹیجز مانگی گئی ہیں اور سیف سٹی سے فوٹیجز مانگ لی گئی ہیں، اور یہ قانونی پیرامیٹرز ہیں جو کتابی باتیں ہو چکی ہیں، یعنی اس سے کوئی اب انکار کر نہیں سکتا، آن ریکارڈ یہ بات ہے۔ تو عمران خان نے 15 دسمبر کی یوم شہدا کی کال دی تھی، اور اس کال پر جی ہاں وہ تمام لوگ موجود تھے، لواحقین کے ہاتھ میں ان کے شہدا کی تصویروں کی شکل میں وہ ادھر موجود تھے کہ ہمارا یہی شہید ہے، اور یتیم بچے بھی موجود تھے جن کے سروں سے سایا گیا، اور وہ بھائی بھی موجود تھے جن کے بڑے بھائی دنیا سے چلے گئے 26 نومبر کو۔ تو پوری دنیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا، پاکستان کا میڈیا کو دکھائی بھی نہیں سکتا، نہ وہ تصاویر دکھائے گا نہ وہ سب چیزیں دکھائے گا کہ لوگ کس طرح اس پروکار تقریب میں قرآن خوانی کے دوران علی امین گنڈا پور بھی انہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھے، شیر افضل مروت بھی انہیں لوگوں کے بیچ میں قرآن خوانی کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، عمر ایوب بھی موجود تھے، سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، شیخ وقاص اکرم بھی موجود تھے، یہ سب ادھر موجود تھے، ان کے بیچ میں موجود تھے۔ تو پاکستان کا میڈیا تو آپ کو کسی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پیروز دعائیہ تقریب کے اندر یہ تمام جو انہوں نے سر مانگے تھے ان شہیدوں کی تصویریں، جو انہوں نے زخمی مانگے تھے وہ زخمی ادھر موجود تھے، اور یہ سب چیزیں، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو باقاعدہ کیا، اور صبح کے ٹائم پہ ویسے بھی پریس بریفنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے نا سی ایم ہاؤس کے اندر تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا تھا، تمام فوٹیجی ثبوت ان کے سپورٹ کیے تھے۔ اب آؤں ذرا خطابات کی طرف۔ خطابات کوئی شک نہیں آج کے دن کے مناسبت سے بہت زیادہ جذباتی تھے، کوشش کروں گا اس کو تھوڑا ذرا فلٹر طریقے سے بات کروں۔ ایک تو صبح کی وہ پریس کانفرنس، اس کے بعد احاطے کے اندر پریس کانفرنس، اور پھر خطاب۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ لوگوں سے اور حکومت سے اسپیشلی کہ یہ قوم کے بچے ہیں، تمہارے گھر بھی بچے ہیں، تمہیں کبھی بھی انشاءاللہ تمہیں کبھی بھی چین کی نیند نہیں آئے گی، تمہیں سکون نہیں ہوگا، ہر گزرتا لمحہ کرب اور ضلالت کا ہوگا، ایک آواز ہمیشہ کانوں میں آئے گی کہ گولی کیوں چلائی۔ ان لوگوں کو کہا اگر خاموش رہیں گے تو یہ گولی آپ کے بچوں کو بھی لگے گی، آپ کی بیٹیوں کو بھی لگے گی، آپ کے بیٹوں کو بھی لگے گی، وقت قریب ہے، حق کا بول بالا ہوگا۔ اور رہی بات پھر پریس کانفرنس میں، اس سے پہلے انہوں نے کہا نہیں آنسو گیس وغیرہ تو پرفیوم باڈی اسپرے وغیرہ ٹائپ کی چیزیں تو اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس چیز کے عادی ہو گئے، اور نیکسٹ ٹائم ہم بڑے اکوپڈ حالت پہ آئیں گے، اور یہ وہ بڑے سخت جملے تھے، شاید جذباتیت اتنی تھی، دن بھی ایسا تھا اور یہ سب تھا۔ تو بہرحال دعا کرائی گئی، اور شہداء کو کلام پاک کا جی ثواب منسوب کیا گیا، سپورٹ کیا گیا، یہاں تک کہا گیا دعا کراتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بارڈر میں موجود ہمارے فوجی بھائی جو شہید ہوتے ہیں ان کے خون سے کم ان کا خون نہیں ہے، ان کی بھی شہادت کا وہی درجہ ہے۔ بہرحال تمام تقاریر بہت زیادہ جذباتی تھی، اور یہاں تک قائدیان رہنماؤں نے کہ اب ہماری جماعت بھی شہیدوں کی وارث ہو گئی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو حکومت کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، وہ جو پاکستان کے وزیر اطلاعات کا، وزیر داخلہ کا، وزیر دفاع کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈی سامنے لے کے آؤ، اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ سوال نہیں کہ گولی کیوں چلائی، اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ آج ثبوت دیا ہے کہ گولی کس نے چلائی۔ جی ہاں، اس کو ثابت کرنا پاکستان تحریک کے سامنے، اور یہ ثابت ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہی ہو سکتا ہے۔ کم از کم اب دو تین بندے ابھی بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہوتے ہوں، لیکن گولی چلنے کو سارے باور ہو چکے، گولی ضرور چلی ہے، اب کس نے چلائی ہے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن ریکوائرڈ ہے۔ ادھر یہ ہوا، ادھر انیک ناجی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں، ان کے والد صاحب نذیر ناجی صاحب وہ بھی بڑے سینئر صحافی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے، ایک زمانے میں ان کی تقاریر جو تک ہے وہ انیک ناجی صاحب لکھتے تھے، تو نذیر ناجی صاحب لکھتے تھے، اور انیک ناجی صاحب کا تعلق نون لیگ کی سوچ سے بہت زیادہ متفق ہے، والد صاحب ہے تو بیٹا بھی ان کے قریب قریبی ہوتا ہے، بہت زیادہ تھے، اور ایک وقت تھا کہ آئے روز ایمن فیلڈ کے اندر ہی موجود ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، جن دنوں وہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے تھے، اور جب میری بات ان سے ہوئی تھی تو ایک زمانے میں انہوں نے کتاب کا مسودہ تک تیار کر لیا تھا نواز شریف صاحب کی زندگی کے اوپر، جس کو نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ پسند کیا تھا، یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی تھی۔ تو لیکن پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی، آپ کو پتا پھر بڑے بڑے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں نا، ان کے نام بھی انہوں نے لیے تھے، لیکن میں ابھی ان کے نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا، تو کہ کن کی وجہ سے یہ تمام قربت کم ہوئی۔ اب ان کی ایک نظر ہے، اور ان کی نظر کے مطابق وہ کہتے ہیں نون لیگ کو دیکھتے ہوئے، موجودہ ان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نون لیگ کا وہ حشر ہونے والا ہے جو مشرف کے بعد کاف لیگ کا ہوا تھا، یعنی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہی تھی، اگر آج الیکشن ہو جائے تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی ٹکٹ لے بھی لے تو اس کو ووٹ چھوڑیے، اس کی سلامتی کا خیال رکھنا پڑے گا اسے، یعنی اس حد تک نفرت آ گئی ہے عوام کے اندر نون لیگ اور اس کی موجودہ سیاست کے حوالے سے۔
اس حد تک انوائنگ ہو چکی ہے نون لیگ کی سیاست سے ہم کہ انیک ناجی جیسے بندے کو جو از ویری مچ کلوز ٹو نون لیگ سرکل، ہمارے بڑے دوست جو سندیلا صاحب وغیرہ جو میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں وہ ان کے ریگولر ان کے ساتھ نون لیگ اور مل کے مدح سرائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان جیسا بندہ جب اس بات کی انڈرسٹینڈنگ رکھے تو ڈیفینیٹلی یہاں کچھ ہے۔ ہاں ادھر عطا تارڑ صاحب آج مان رہے تھے کہ جی ہم نے 4 صحافیوں پہ تو ایف آئی آر دی ہے، باقی جو صحافی تھے وہ صحافی نہیں تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ تھے۔ اندازہ لگا لیں کتنی ڈٹائی سے ان کو سچ سے کتنی نفرت ہے یار۔ مجھے یہ میں نے کل ایک پروگرام میں بھی کہا تھا، میں ایز اے گیسٹ تھا، یار میرے پہ واجب کیوں ہے کہ میں حکومت جو کہہ رہی ہے اس کو مانوں؟ میرے پہ کیوں ہے یہ واجب؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے؟ اور حکومت جھوٹ کیوں نہیں بول سکتی؟ کیوں بھائی؟ نہیں مانتا میں، مجھے منوانا ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا دے، 9 مئی پہ بھی بنا دے اور 26 نومبر پہ بھی بنا دے، میں مان لیتا ہوں۔ اور جب اس طرح کے بندے آئیں گے نا سر، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں، آپ حالت چیک کریں ان کی۔ وہ کہتے ہیں یوم شہداء کا جو انہوں نے جواب دیا نا، جو تقریب کا جب پروف آ گئے ان کے منہ پہ، اب کیا کریں گے یار؟ اب 13 شہیدوں کی تصویریں سامنے لا رہے ہو، اب زخمیوں کو سامنے لے کے آ گئے ہو، اور وہ سب کے سامنے چیزیں سامنے جس کو آپ انکار کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا جی؟ پروف آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو سارے دے دیے، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں او ہو 9 مئی کو قوم نہیں بھولے گی، ابھی 26 نومبر کی بات کر لیں، 9 مئی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو فیض حمید صاحب کے اوپر بھی آپ کی ساری امیدیں ٹکی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، ہماری افواج کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں، پی ٹی آئی والے اب فوج کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے، اوکے۔ عسکری بینک کے شیئر بڑھ گئے ہیں، فوجی پروڈکٹ کے شیئر بڑھ گئے ہیں، جتنی فوجی پروڈکٹس کی فیکٹریز وغیرہ جو کام پروڈکٹس ہیں ان کے شیئر بڑھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی آج بڑی زبردست بنتے تھے کہ جس حدود میں گناہ ہوگا یا جرم ہوگا اس حدود کے لوگ تفتیش کریں گے۔ انہوں نے مثال دی کہ اگر ایئرپورٹ پہ کوئی ہوگا تو اے ایس ایف اس کی تفتیش کرے گی، اسی طرح فوج کی اگر حدود میں کہیں توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس کی تفتیش بھی فوج کرے گی، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو ایسا کر لیں، پھر وابڈا کے اندر جو ہوتا ہے تو پھر وہ وابڈا والوں کو کرنے دیں، وابڈا کی سیکورٹی والے کو تفتیش کرنے دیں۔ بڑا عجیب و غریب قسم کی منطق دے رہے، تو پھر اچانک ہی انہوں نے نا فوج کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ آج آرمی چیف صاحب کی کوششیں جو فائنینشیل معاملات کے اندر ہے موجودہ، کنٹریبیوشن جو ہے اس کی بھی اتنے زمین اور آسمان کے خلا میں ملاتے ہیں۔ آپ یقین جانیں میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کہہ رہے کنوکشن ہونی ہے، سب کچھ ہونا ہے، مگر آپ یہ بتائیں آئی ایس پی آر کافی نہیں ہے ہماری فوج کی کارکردگی اور ہمارے آرمی چیف کی ایکٹیویٹیز کو بتانے کا؟ ان جیسے لوگ جو گولیوں کو بھی جٹلائیں، جو لاشوں کو بھی جٹلائیں، جو خولوں کو بھی جٹلائیں، جب وہ یہ باتیں بولیں گے تو یہ سچ بھی بولیں گے تو لوگوں کو ناگوار گزرے گا۔ خدا کا واسطہ ان کے کچھ دنوں کے لیے منہ بند کرا دیں اگر چاہتے ہیں کہ معاملات کسی حد تک بہتر ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سچ بھی بولیں گے نا سر، ان کے منہ سے نکلا ہوا سچ بھی جھوٹ لگے گا سر۔ یہ آئی ایس پی آر کی نوکری آئی ایس پی آر کو کرنے دیں۔ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب حکومت پاکستان کے ترجمان ہی کچھ سول ڈی جی آئی ایس پی آر بن گئے؟ کیا خیال ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔